अच्छा जी, आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अफ़ाल नाक़िसा। अफ़ाल नाक़िसा ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको। ये अपने खबर को मंसूब करते हैं और इनमें से हमने दो आज के चैप्टर में पढ़ना है, काना और लईसा। इनको क्यों अफ़ाल नाक़िसा कहते हैं और इनका क्या काम है इंशाल्लाह भी देखते हैं। पहले हम गर्दान देख लीजिए। माजी में काना की गर्दान का काना जो है वो माजी का तर्जुमा करता है और गर्दान उसी तरह ही होती है जैसे कि फेल की होती है। वही गायब के 6, हाजिर के 6 और मुतकल्लिम के 2। और जैसे काना के मानी है वो एक मुजक्कर था, काना वो 2 मुजक्कर थे, कानू वो सब मुजक्कर थे, कानत वो एक मोनस थी। इसी तरह गर्दान उसी तरह होगी, बस फर्क ये है कि थोड़ा सा फर्क आ जाता है कहीं ना कहीं। उस फर्क में आने की वजह यह है कि इसके साथ कुछ कायदों में कुछ इसके अंदर कुछ तब्दीली हुई है। जैसे इसका मादा है काफ, वाव और नून, तो ये असल में फ़ाला के वजन पे इसको आना चाहिए कवना, मगर इसके साथ कुछ हुआ जिसकी वजह से हो गया ये काना। तो ये ऐसा था फ़ाला के वजन में कवना, कवना, कवनू, कवनत, कवनता, कवन्ना होना इस तरह चाहिए था, मगर हो गया है काना, काना, कानू, कानत, कानता, कुन्ना। तो इसको इसी तरह याद कर लें कि इंशाल्लाह कभी आगे जाके पढ़ेंगे कि हुआ क्या, मुख्तसर से इंशाल्लाह कोर्स के आखिर में हम इसको देख लेंगे। तो ये 14 सीगे हैं और ये माजी बता रहे हैं। बल्कि तरतीब वही है जो कि फेल की होती है। तो यानी ये फेल तो है, यानी फेल जैसी गर्दान है, फेल तो है, मगर ये फेल नाकिस है। अब आप देख रहे हैं कि इसके तर्जुमे में बात मुकम्मल नहीं हो रही। काना वो एक मुजक्कर था, तो अब ये मुजक्कर था तो बात सही है, मगर वो मुजक्कर क्या काम कर रहा है, तो काम का नहीं पता चल रहा। जबकि हमें पता है कि जो फेल हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो फेल अपनी जगह एक मुकम्मल जुमला होता है। जैसे काफ्ता बा फाला के वजन पर कतबा उस एक ने लिखा, कतबा उन दोनों ने लिखा, कतबू उन सब ने लिखा। तो उसमें फेल और फाइल दोनों होते हैं। मगर यहाँ देखें कि ठीक है कि जमाना पता चल रहा है, फाइल पता चल रहा है, मगर मफूल नहीं पता चल रहा है इसके अंदर, काम पता नहीं चल रहा है, यानी फेल नहीं है इसके अंदर। तो फेल जैसे तो होते हैं मगर मुकम्मल ये फेल नहीं होते, यानी मुकम्मल ये जुमले नहीं होते, इसलिए इनको फेल नाकिस कहते हैं। अब ये जब किसी जुमले में आ जाते हैं तो काम क्या करते हैं इंशाल्लाह भी इसको मिसालों से समझते हैं। तो काना जो है वो माजी की तरतीब है और यकूनु जो है वो मुजारी की तरतीब है। ये भी वही मुजारी की गर्दान है। आपने देख लिया होगा कि इसको होना चाहिए था, ये यफउलू के वजन पर आता है और यफउलू के वजन पर इसको आना चाहिए था यकवुनु, मगर ये हो गया यकूनु। इसको होना चाहिए था यकवुनानी, ये हो गया यकूनानी। और छठे में जाके इसको होना था यकवुन्ना, तो ये हो गया यकुन्ना। तो ये तो होगा, ये जिस मादे में वाव आ जाए या या आ जाए उसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं। तो खैर हम तो इसको इसी तरह याद करें जैसे कि ये है। तो यकूनु, यकूनानी, यकूनूना, वो एक मुजक्कर होगा, वो 2 मुजक्कर होंगे, वो सब मुजक्कर होंगे। तकूनु, तकूनानी, तकूनूना, वो एक मोन्नस होगी, वो 2 मोन्नस होंगी, वो सब मोन्नस होंगी। आगे तक इसी तरह होगा। तो काना हो या यकून हो, इनको एक ही लेते हैं, वो लेते हैं काना। तो यकूनु भी काना ही के जेल में आता है। और भी आपके सामने चार्ट रखा था, उसके अंदर सिर्फ काना लिखा हुआ था, यकूनु नहीं लिखा हुआ था, तो असल में यकूनु काना ही के जेल में आता है। काना माजी है, यकूनु मुजारे है, और दोनों को आप देखें, दोनों में फाइल तो मौजूद है, जमाना भी मौजूद है, मगर फेल मौजूद नहीं है। क्योंकि फेल मौजूद नहीं है तो इसको कोई फेल चाहिए काम बात मुकम्मल करने के लिए, इसलिए इसको फेल अफ़आल नाकिसा कहते हैं। यानी फेल जैसे तो है मगर नाकिस है, अपनी बात मुकम्मल करने के लिए उनको फेल चाहिए होता है। अच्छा जी, इसके बाद तो अगला है वो लईसा है। और लईसा जो है वो हाल बताता है। और आपको याद हो हमने जब जुमला इस्मिया का दूसरा चैप्टर पढ़ा था, वहां हमने लईसा पढ़ा था, और वहां शायद हमने ये बात समझी थी कि लईसा जो है वो मुजक्कर के साथ इस्तेमाल होता है और लईसा जो है वो मुअन्नस के साथ इस्तेमाल होता है, क्योंकि उस वक्त हमने जुमला फेलिया नहीं पढ़ा था। अब हम जुमला फेलिया पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि फाइल अगर जाहिर हो जाए तो पहला सीगा, और मुजक्कर हो तो पहला सीगा इस्तेमाल होता है। फाइल जाहिर हो जाए और वो मुअन्नस हो तो चौथा सीगा इस्तेमाल होता है। और फाइल अगर जाहिर ना हो तो जैसा फाइल होगा वैसा सीगा होगा। तो वहां तो ये बात हमने पढ़ी थी, इसलिए वहां हमने एक जुमला लिख लिया था कि फाइल अगर मुजक्कर हो या मुब्तदा अगर मुजक्कर हो तो लईसा, और मुब्तदा अगर मुअन्नस हो तो लईसा इस्तेमाल होते हैं। अब हमें पता है कि ये फेल की तरह इस्तेमाल होते हैं, तो जैसा फाइल होगा वैसा सीगा इस्तेमाल होगा। तो लईसा की भी 14 गर्दान है, ये भी हाल है और ये भी
नहीं के मानों में इस्तेमाल होता है। ये भी चौथा गर्दान है, और ये गर्दान तो माजी की तरह की है, मगर तर्जुमा जो है वो हाल का है। जैसे लईसत, लईसता, लसना, लसता, ये बिल्कुल माजी की तरह ही गर्दान है, मगर तर्जुमा जो है वो हाल में होता है। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये क्या काम करते हैं। जैसे यहाँ कुछ मिसालें लिखी हुई हैं, हम इन मिसालों को देखें कि जब ये जुमले में आते हैं तो इसकी खबर नसब में आ जाती है, यानी ये लईसत है, ये अल मौलिमतु है, और ये काइमतन है। तो लईसा क्या करता है, या काना या लईसा या यकूनू, ये क्या करते हैं, अपने खबर को मंसूब कर देते हैं। तो ये असल में था अल मौलिमतु काइमतुन, मौलिमा खड़ी है। मगर जब लईसत आ गया तो लईसत क्या करता है, अपने खबर को मंसूब कर देता है। यही चीज हमने जुमला इसमिया के दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था कि माँ और लईसा अपने खबर को मंसूब कर देता है। तो असल में लईसा क्यों मंसूब कर देता है, क्योंकि ये अफाल नाकिसा है। अच्छा, अब इसमें इख्तलाफ है। बास ग्रामर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब ये अफाल नाकिसा किसी जुमले में आ जाए तो उसको जुमला फेलिया कहते हैं, और बात ये कहते हैं कि इसको जुमला इसमिया कहते हैं। तो हम जुमला इसमिया वाली बात को ले रहे हैं, यानी हम ये देख रहे हैं कि जब जुमला इसमिया में लईसा और काना आ जाए तो उसको जुमला कहेंगे, जुमला इसमिया कहेंगे। इस मिसाल में लईसल मौलिमतु काइमतन में अल मौलिमतु वैसे मुब्तदा है और काइमतन खबर है। मगर जब ये काना लईसा आ जाए तब हम मुब्तदा खबर नहीं कहते, कह सकते हैं, मगर बेहतर तरीका यह है कि हम मुब्तदा खबर कहने के बजाय हम ये कहेंगे कि अल मौलिमतु लईसा का इसम है, अल मौलिमतु लईसा का इसम है, या इस्मु लईसा है। इस्मु लईसा मुरक्कब इजाफी, लईसा का इसम, और काइमतन लईसा की खबर है, काइमतन लईसा की खबर है। अल मौलिमतु लईसा का इसम है और काइमतन लईसा की खबर है। काना की मिसाल देख लीजिए, ऊपर कहीं लिखा हुआ होगा, नहीं है शायद, नीचे आ जाए। कानल मौलिमु काइमन, अब असल में ये था अल मौलिमु काइमुन, मौलिम खड़ा है। अगर जुमला, चूंकि जुमला इसमिया और काना को हटा दे तो हम तक हम क्या तर्जुमा कर रहे थे जुमला इसमिया का, कि वो हाल में तर्जुमा करते थे। तो मुब्तदा अल मौलिमु है, हालत रफा है, और उसकी खबर भी हालत रफा में आएगी, काइमुन, मौलिम खड़ा है। मगर काना ने इसको तर्जुमा हाल में कर दिया। तो इस तरह से जुमला इसमिया में हाँ माजी का तर्जुमा आ जाता है काना की वजह से, या यकूनू की वजह से इसमें तर्जुमा मुस्तकबिल का आ जाएगा। तो कानल मौलिमु काइमन, मौलिम खड़ा था, या अगर काना के बजाय यकूनू आ जाए तो मौलिम खड़ा होगा। तो वैसे तो जुमला इसमें का तर्जुमा होता है हाल का, मगर काना यकूनू लगने की वजह से माजी और मुस्तकबिल हो जाता है। और काना और यकूनू भी यही काम करते हैं कि अपने खबर को मंसूब कर देते हैं। इस मिसाल में अल मौलिमु काना का इसम है और काइमन जो है वो काना की खबर है। और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि नाहव के इस्तिलाह में लईसा का इसम कहा जाता है, यानी मुब्तदा या फाइल नहीं कहेंगे बल्कि लईसा का इसम कहेंगे, और खबर को जो है वो लईसा का खबर को जो है वो लईसा का या काना की खबर कहेंगे। अच्छा, अब ये बहुत अहम बात है जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट और लास्ट पैराग्राफ है। लिखते हैं कि काना और लईसा भी दीगर अफाल की तरह दोनों तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर काना या लईसा का इसम कोई इसमें जाहिर हो तो इनका सीगा वाहिद ही रहेगा। इसमें जाहिर किसको कहते हैं, यानी जो फाइल जाहिर होना, इसम जाहिर होना या फाइल जाहिर होना, बात देखिए। यानी अगर काना या लईसा का इसम जाहिर हो तो इनका सीगा वाहिद रहेगा। सीगा वाहिद से मुराद क्या है कि अगर फाइल जाहिर हो जाए और वो मुजक्कर हो तो वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा आएगा काना का, और अगर फाइल जाहिर हो जाए वो मोन्नस हो तो काना या लईसा का या यकूनू का चौथा सीगा आएगा, वाहिद मोन्नस गायब। जैसे अल वलादानी सौलिहानी मुरक्कब तौसीफी है, ये जो है सॉरी मुरक्कब तौसीफी कह रहा हूँ, अल वलादानी मुब्तदा है और सौलिहानी खबर है। मगर काना की वजह से दो तब्दीली आई। पहली तब्दीली क्या आई कि काना ने अपने खबर को मंसूब कर दिया, सौलिहानी ने सौलिहैनी हो गया, और दूसरा जो हाल का तर्जुमा था वो माजी में हो गया। यानी ये पहले था अल वलादानी सौलिहानी, दो लड़के नेक हैं, मुब्तदा मारफा खबर नकरा, और दोनों चूंकि कोई वजह नहीं है तो दोनों हालत रफा में। अच्छा, तर्जुमा हम हाल में कर रहे हैं, अब तक हम जुमला इसमें का तर्जुमा हाल में कर रहे थे, मगर यहाँ पर काना आ गया
تو کانا کی وجہ سے پہلی بات ہے کہ خبر حالت نصب میں ہو گئی، دوسری بات یہ کہ ترجمے میں تھا ہو گیا، دو لڑکے نیک تھے، اور تیسری بات نوٹ کریں کہ اب ہے تو بظاہر جملہ اسمیہ مگر قاعدہ جملہ فعلیہ کی طرح لگ رہا ہے۔ کیسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ولدانی ہے یہ ظاہر ہو گیا، فاعل ہے اور ظاہر ہو گیا ہے، اور اس لیے مگر مذکر ہے تو کانا پہلا فعل آ گیا۔ اسی طرح کانت البنات صالحاتن، یہ تھا البنات صالحاتن، لڑکیاں نیک ہیں، مگر کانا کی وجہ سے تین تبدیلی آئی۔ پہلی کی بات ہے کہ کانا کی وجہ سے خبر منسوب ہو گئی، دوسری بات یہ کہ کانا کی وجہ سے جملہ اسمیہ میں ماضی کا ترجمہ آ گیا، اور تیسری بات ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ تو ہے مگر قاعدہ جملہ فعلیہ جیسا لگ رہا ہے، کیونکہ البنات فاعل ظاہر ہے اور مؤنث ہے تو چوتھا صیغہ استعمال ہوا، جیسے کہ ابھی تک ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اگر کانا اور لیسا کا اسم ظاہر نہ ہو بلکہ صیغے میں ضمیر کی صورت میں پوشیدہ ہو، جس کو ہم فاعل پوشیدہ کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ضمیر پوشیدہ ہوگی اس کے مطابق صیغہ استعمال ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہنا تھا تم لوگ ظالم تھے، اس سے پہلے ہم جملہ اسمیہ بنا رہے تھے، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ انتم، تم سب ظالمون، تم سب ظالم ہو، ٹھیک ہے۔ اب کانا آ گیا تو انتم کا کام کون کر رہا ہے؟ اب کانا کر رہا ہے، اور چونکہ فائل جو ہے یعنی مبتدا کہہ دیں یا فائل کہہ دیں، چونکہ جمع مذکر ہے، تم سب ہے، تو جمع مذکر کے لیے صیغہ کون سا ہے؟ کنتم، یہ کنتم ہے، زبر نہیں بلکہ کنتم ہے۔ تو اب دیکھیں ہے تو جملہ اسمیہ مگر اس میں قاعدے لگ رہے ہیں فعل کے، تو تم سب مذکر چونکہ ظاہر نہیں ہے بلکہ پوشیدہ ہے، اور یہ جو پوشیدہ فائل ہے یہ نوے صیغے میں آتا ہے، جمع مذکر حاضر کے صیغے میں، تو کنتم آ گیا، کانا کے بجائے کنتم آ گیا۔ یا تو اس طرح ہوتا کانا انتم، یا اس کو الگ الگ کر دیتے کانا انتم ظالمینا، تو چلے ہم کہتے ہیں کہ بھائی انتم فائل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے، اور چونکہ ظاہر ہے اور مذکر ہے تو کانا پہلا صیغہ آ گیا، مگر ہم فائل کو پوشیدہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، انتم بھی لانا نہیں چاہ رہے، تو ہم نے فائل کے مطابق کانا کا نواں صیغہ استعمال کیا کنتم کا، تم سب مذکر ظالمینا ظالم تھے۔ اب پھر یہ دیکھیں کہ ترجمہ جو ہے وہ ماضی کا ہو گیا ہے، اور قاعدے جو ہے وہ فعل کی طرح استعمال ہو رہا ہے، جیسا فاعل ہوگا ویسا کہ صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اور تیسری بات یہ کہ کانا کی وجہ سے خبر جو ہے وہ منسوب ہو گئی۔ اب ہم اس کا تجزیہ کیا کریں گے کہ یہاں تو ہم نے اوپر کیا تجزیہ کیا تھا کہ کانا کا اسم جو ہے الولدانی ہے اور صالحین کانا کی خبر ہے، یہاں ہم تجزیہ کیا کر رہے ہیں کہ کنتم میں انتم جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، انتم جو ہے وہ کانا کا اسم، یعنی اس کے اندر جو پوشیدہ فاعل ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور ظالمینہ جو ہے وہ کانا کی خبر ہے۔ کیوں خبر ہے؟ کیونکہ یہ منصوب ہے۔ تو دو الگ الگ مثالیں، یا تو اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو، جیسے کانا حامدن جالسن، تو اگر فاعل مذکر ہو اور ظاہر ہو جائے تو پہلا صیغہ آئے گا، اور اگر وہ مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ آئے گا، جیسے کہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر ہم اس کو جالساتن، مگر ہم اس کو جملہ فعلیہ ہی کہہ رہے ہیں، اسمیہ کہہ رہے ہیں، فعلیہ نہیں کہہ رہے ہیں، گو کہ قاعدہ فعلیہ والا استعمال ہو رہا ہے۔ فرق کیا آگے کہ پہلے جملے میں ترجمہ جو ہے وہ حال کا کر رہے تھے، لڑکا حامد بیٹھا ہے یا فاطمہ بیٹھی ہے، اور مبتدا بھی حالت رفع میں اور خبر بھی حالت رفع میں، مگر کانا کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ خبر جو ہے وہ منسوب ہو گئی، اور ترجمہ جو ہم حال کا کر رہے تھے جملہ اسمیہ کا وہ ماضی میں ہو رہا ہے، اور تیسری بات یہ کہ قاعدے جو بہرحال جو ہے وہ جملہ فعلیہ کے جیسے لگ رہے ہیں۔ اگر ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بیٹھا ہے، وہ ایک مذکر بیٹھا ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ کانا جالسن۔ اب یہ جو کانا، یہاں ہم نے کیا تجزیہ کیا کہ حامد کانا کا اسم ہے اور جالسن کانا کی خبر ہے، یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہوا کانا کا اسم ہے اور جالسن جو ہے وہ کانا کی خبر ہے۔ یا اگر ہم کہہ دیں کانو، اچھا یہ بھی نوٹ کرتے جائیے کہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے خبر مبتدا کے مطابق ہو رہا ہے، کانو جو ہے وہ سب مذکر ہے تو خبر بھی کیا آ جائے گا؟ مذکر آ جائے گا۔ تو یہ جو مبتدا ہے اس کو بھی فی الحال مبتدا ہم کہہ رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ جو فائل، یوں کہتے ہیں کہ فائل جو ہے وہ سب مذکر ہے، تو یعنی کہ جنس میں مذکر ہے، عدد میں جمع ہے، تو جالسونا بھی جمع آیا اور مذکر آیا، یعنی یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ سارے قاعدے اس میں لگ رہے ہیں۔
تو ایک طرح سے جملہ اسمیہ والا قاعدہ لگ رہا ہے کہ جو فائل ہے وہ مذکر ہے اور جمع ہے، تو جو خبر ہے وہ بھی مذکر اور جمع آئی ہے۔ دوسرا، فائل چونکہ پوشیدہ ہے تو جو فعل آیا یعنی کانا کا جو فعل آیا وہ اسی حساب سے آیا، وہ سب مذکر، تو کانو جو ہے وہ جمع مذکر غائب تیسرا سیگا، اس میں وہ سب مذکر شامل ہے۔ اور تیسری بات، فائل چونکہ مذکر اور جمع ہے تو خبر بھی مذکر اور جمع ہے، اور معذرت کے ساتھ یہ جالسونا نہیں ہوگا، جالسینا ہوگا، اور خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہونا چاہیے، تو کانو جالسینا۔ تو یہ ہے جناب افعال ناقصہ، اور اس میں صرف ہم نے کانا اور لیسا کا استعمال کیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں یہ کیا تھا، زینبو قائمتن۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ مبتدا معرفہ خبر نکرہ اور جی پوچھیں، کچھ پوچھ رہے ہیں؟ اور ترجمہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کا کرتے تھے اور وہ حال میں ہوتا تھا، تو اس وقت یہ ترجمہ ہم کرتے تھے زینبو قائمتن، زینب کھڑی ہے، مبتدا مذکر اور سوری مؤنث اور واحد ہے تو خبر ہی مؤنث اور واحد ہے، تو ہم ترجمہ کرتے تھے حال میں، اور چونکہ کوئی اس میں وجہ نہیں ہے تو مبتدا بھی حالت رفع میں، خبر بھی حالت رفع میں۔ مگر اب کانا آ گیا، یعنی اب کانا کا کانا یکونو کی کوئی بھی صیغہ ہے، اصطلاح کیا استعمال ہوتی ہے کہ کانا آ گیا، تو کانا کی وجہ سے تبدیلی کیا آئی ہے، تو جملہ اسمیہ۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ زینبو کانا کا اسم ہے، قائمتن کانا کی خبر ہے، اور کہیں کہہ دیا جائے کہ زینبو فائل ہے قائمتن کا، تو یہ بھی صحیح ہے، یعنی اصطلاحات فرق ہو رہی ہے مگر اپنے اپنے حساب سے بالکل صحیح ہے۔ زینبو کانت کا اسم ہے، قائمتن کانت کی خبر ہے، اسی لیے قائمتن حالت نصب میں، زینبو قائمتن کا فائل ہے، اور چونکہ فائل ظاہر ہو گیا اور مؤنث ہو گیا ہے اس لیے کانت چوتھا صیغہ آیا ہے۔ یہ جملہ اسمیہ، ترجمہ ہم ماضی کے حساب سے کریں گے، زینب کھڑی نہیں ہے، اور کھڑی ہے، معذرت، زینبو کھڑی ہے۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، زینبو قائمتن، زینب کھڑی ہے، یہ ہوگا زینب کھڑی تھی، یہ تھی کا ترجمہ ہو جائے گا اور یہ ہے کا ترجمہ ہو جائے گا۔ ہے دونوں جملہ اسمیہ، مگر کانا کی وجہ سے فعل کے قاعدے بھی اس میں لگ رہے۔ اگر یہ صرف یہ ہوتا کانت قائمتن، اب ہم کیا کہیں گے کہ کانا کا جو اسم ہے وہ ہیا ہے، اور کانا کی جو خبر ہے وہ قائمتن ہے۔ اب یہ جو پوشیدہ فائل ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک مؤنث کھڑی ہے، وہ ایک مؤنث کھڑی ہے۔ قائمتن چونکہ کانا کا خبر ہے اس لیے یہ حالت نصب میں آ رہا ہے، وہ ایک مؤنث کھڑی ہے اور وہ ایک مؤنث کانا کا اسم ہے، یعنی کہ ہیا اسم ہے۔ تو یا تو کانا کا اسم ظاہر ہو جائے یا کانا کا اسم پوشیدہ ہو۔ اگر کانا کا اسم پوشیدہ ہے، کانا سے مراد یہاں کانا یکون لیسا تینوں ہے، اگر وہ پوشیدہ ہو تو جیسا فائل ہوگا ویسا سیگا استعمال ہوگا، یعنی یہ اس طرح ہو سکتا تھا کانا کانا کانو، تیسرا سیگا بھی آ سکتا تھا وہ سب مذکر یہ قائمین۔ کانت قائمت، سر یہ کانت قائمت تن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ایک مؤنث کھڑی ہے، اور کھڑی تھی، تھی ہوگا کھڑی نا؟ تھی کر دیں، کھڑی تھی، صحیح ہے۔ اور اگر ہاں صرف جی، زینب قائمتن کر دیں گے تو وہ زینب کھڑی تھی، اور اگر ہم یوں کر لیتے ہیں ہیا قائمتن تو وہ ایک مؤنث کھڑی ہے، اگر صرف ہیا لیا ہے، ہیا مبتدا ہو گیا، قائمتن جو اس کی خبر ہو گئی۔ اگر کانت لے کے آ جائیں تو کانت اپنے خبر کو منسوب کر دیتا ہے، ترجمہ جو ہے وہ ماضی کا ہو جاتا ہے، وہ ایک مؤنث کھڑی تھی۔ اور اب دیکھیں کانو قائمینا قائمونا، وہ سب مذکر کھڑے تھے، اور اگر ہم کانوں کو ہٹا دیں، ہم یوں کر دیں ہم قائمونا، تو وہ سب مذکر کھڑے ہیں، وہ سب مذکر کھڑے تھے۔ دونوں جملہ اسمیہ ہے، یا ہم کہیں گے کہ ہم مبتدا ہے قائمونا خبر ہے، یا ہم کہیں گے کہ کانا کا اسم جو ہے وہ ہم ہے اور کانو کا جو خبر ہے وہ قائمینا ہے، اسی لیے یہ حالت نصب میں۔ کان الرجال جالسینا، مرد بیٹھے تھے، کان الرجال جالسینا، مرد بیٹھے تھے، یعنی رجالو جو ہے وہ کانا کا اسم ہے اور جالسینا جو ہے وہ کانا کی خبر ہے۔ اگر کانا کو ہٹا دیں تو یہ ہو جائے گا الرجال جالسونا، مرد بیٹھے ہیں، مگر کانا کی وجہ سے ہم نے تھے کر دیا، یعنی ماضی میں لے کے گئے۔ ہم نے الرجال جالسونا میں کہا کہ الرجال مبتدا ہے، جالسونا خبر ہے،
کانا کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں الرجال کانا کا اسم ہے، جالسین کانا کی خبر ہے، اور چونکہ الرجال فاعل ظاہر ہو گیا اور مذکر ہے تو کانا پہلا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ هل کنتم معلمین، اب دیکھیں اس میں فاعل پوشیدہ ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ هل انتم معلمین، هل انتم معلمون، کیا تم سب مذکر اساتذہ ہو؟ مگر کانا کی وجہ سے ایک تو یہ ترجمہ ہم ماضی کا کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ معلمین کانا کی خبر حالت نصب میں ہو گئی، تیسرا یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کانا کا اسم جو ہے وہ انتم ہے اور معلمین کانا کی خبر ہے۔ تو حل انتم معلمون، کیا تم سب مذکر اساتذہ ہو یا معلم ہو، اور حل کنتم معلمین، کیا تم سب مذکر معلم تھے، وہاں تھے کا ترجمہ ہو جائے گا اور یہاں حال کا ترجمہ ہو جائے گا، وہاں انتم معلم مبتدا معلمون خبر، یہاں تیسرے میں انتم کانا کا اسم اور معلمین کانا کی خبر۔ اسی طرح لسنا کاذبینا، ہم جھوٹے نہیں تھے، لسنا میں جو ہے لیسا کا جو اسم ہے یا لیسا کا جو فاعل ہے یا لیسا کا جو اسم ہے وہ انا ہے، نحنو ہے، اور کاذبینا لیسا کی خبر ہے، اسی لیے حالت نصب میں تو ہم جھوٹے نہیں تھے۔ اور لیسو صادقینا، لیسا کا جو اسم ہے وہ ہم ہے اور لیسا کی جو خبر ہے وہ صادقینا ہے، اسی لیے یہ حالت نصب میں ہے، وہ سب مذکر سچے نہیں تھے، لیسو صادقینا، وہ سب مذکر سچے نہیں تھے۔ نہیں ہے لیسا ہے سر یہ کیا ہے آ جائے گا، جی جی معذرت، وہ سب مذکر نہیں ہیں۔ ہاں اگر ہم یوں لگا دیں کانا لیسو صادقینا، تو پھر شاید یہ جو ہے وہ ماضی کا ترجمہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، متا تکونو مدرسن، اب یہ تکونو جو ہے وہ چوتھا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، ساتواں صیغہ بھی ہو سکتا ہے، مگر اکونو کی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ یہ ساتواں صیغہ یعنی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ کب ہوگے تم ایک مذکر مدرس، کب ہوگے تم ایک مذکر مدرس، اب وہ جواب دے رہا ہے، اگر یہ چوتھا ہوتا تو وہ میں سے جواب نہیں دیتا، یہ تو چونکہ ساتواں ہے ڈائریکٹ آپ سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کب ہوگے تم ایک مذکر مدرس، ہوگے کیوں ہوگے؟ کیونکہ یہ یکونو ہے، یکونو جو ہے وہ مستقبل کا ترجمہ کرتا ہے۔ اب وہ جواب دے رہا ہے اکونو، میں ہوں گا مدرس انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے۔ اب دیکھیں کانا کا جو اس میں اسم ہے وہ انتا ہے اور کانا کی جو خبر ہے وہ مدرس ہے، اسی لیے یہ حالت نصب میں، اور دوسرے جملے میں کانا کا جو اسم ہے وہ انا ہے اور مدرس جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں۔ میں ہوں گا مدرس انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، فی حاضل عامی، اس سال میں، فی حاضل عامی، اس سال میں۔ یہ بھی ذرا بہتر ہے کہ اگر ہم انشاءاللہ کو الگ الگ لکھیں، ویسے تو بعض اساتذہ کہتے ہیں کہ اگر ساتھ بھی لکھ لیا جائے تو گرفت نہیں کرنی چاہیے، جو کہ عموماً ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے کہ ہم ان اور شاہ کو الگ کر لیتے ہیں، مگر اکثر اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو الگ الگ لکھا جائے، شاہ کو الگ لکھا جائے، اللہ کو الگ لکھا جائے، کیونکہ یہ تینوں الگ الگ لفظ ہیں اگر چاہا اللہ نے۔ مگر اس میں بہت سختی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں انشاء ساتھ لکھا ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے۔ ایک دو مرتبہ میں نے اسی طرح کیا تھا تو مجھے اساتذہ نے سمجھایا جن کا کام ہی عربی پڑھنا پڑھانا ہے، بلکہ عربی کتابوں کو پڑھنا ہے، انہوں نے سمجھایا ہے کہ دونوں اس طریقے صحیح ہے، اگر الگ الگ لکھا جائے تو بھی صحیح ہے اور اگر ساتھ لکھا جائے تو بھی صحیح ہے۔ اب یہ اسی طرح استعمال عربوں میں بھی ہو رہا ہے، واللہ عالم۔ تو متا تکون مدرسن، کب ہوگے تم ایک مذکر مدرس، میں ہوں گا مدرس اگر چاہا اللہ نے، فی حاضل عامی۔ لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کسی شے پر، کسی بنیاد پر۔ یہود جو ہے وہ یا تو یہ اسم الجمع ہے اس وجہ سے، یا یہ عاقل کی جمع ہے اس کی وجہ سے چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اگر تو یہ عاقل کی جمع ہے تو اس میں پہلا اور چوتھا دونوں صیغہ استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر یہ اسم الجمع ہے تو پھر پہلا اور چوتھا دونوں استعمال ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا جملہ فعلیہ کے مزید قاعدوں میں۔ تو لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی شے پہ، کسی بنیاد پر۔ الیسا ھذا بالحق، الگ ہے، لیسا الگ ہے، ھذا الگ ہے، بالحق الگ ہے، کیا نہیں ہے یہ حق پر؟ الیسا ھذا بالحق،
کیا نہیں ہے یہ حق پر. بالحق کی جو ہے مرکب جاری ہے، اس سے پہلے والے میں علی شیئن مرکب جاری ہے. 90 میں کانو انہا غافلین. اب یہ جو کانو میں پوشیدہ ہم ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اسی لیے سیگا آیا ہے. تو کانو وہ سب، انہا اس سے، غافلین غافل تھے. کانو انہا غافلین، ان اور ہا مرکب جاری. کانو انہا غافلین وہ سب تھے اس سے غافل. یہ غافلون ہونا چاہیے تھا، مگر کانا کی وجہ سے خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہو گیا. تو ہم کہیں گے کہ کانا کا جو اسم ہے وہ ہم ہے، اور کانا کی جو خبر ہے وہ غافلین ہے، حالت نصب میں ہے. انا کننا بے شک ہم، کننا ہم تھے. یہ انا جو ہے یہ انا اور نا ہے. انا اور نا بے شک ہم، اس میں بھی بے شک ہم ہے، اور کننا اس میں بھی ہم ہے، یعنی ہم دو مرتبہ آ گیا. بے شک ہم تھے انہاذا اس سے، غافلینا غفلت میں، غافل. انا کننا انہاذا غافلینا، بے شک ہم تھے اس سے غافلینا غافل. انہاذا بھی مرکب جاری ہے، اور غافلینا چونکہ کانا کی خبر ہے اس لیے یہ حالت نصب میں ہے. نحنو جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور غافلینا جو ہے وہ کانا کی خبر ہے. صحیح. اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس پہ کوئی سوال؟ نہیں، یہ جو پچھلے والا پیج ہے نا اس پر کا ٹھیک ہے، اگلے پیج میں تھوڑا سا نا یہ متا سے آگے جو ہے نا کچھ تھوڑی سی اگر رپیٹ کر دے نا تو. اچھا دیکھیں، تکونو مدرسن، تکونو جو ہے یہ جو ہے وہ 7واں سیگا ہے، تم ہوگے مدرس. یکونو جو ہے وہ مستقبل میں لے آتا ہے، اور یہ 7واں سیگا ہوتا ہے، تم ہوگے مدرس. تم کہاں سے آ گیا کہ اس میں جو ہے وہ پوشیدہ ہے تم سب مذکر. ویسے تو یہ چوتھا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس وقت جو سیاق و سباق ہے اس میں یہ 7واں، تم سب ہوگے مدرس. اور متا آ گیا، متا کے معنی کب ہوتا ہے. تو تکونو میں انتم جو ہے وہ تکونو کا فاعل ہے یا تکونو کا اسم ہے، اور مدرس جو ہے وہ کانا کی جو ہے وہ خبر ہے. خبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حالت نصب میں. تو کب ہوگے تم ایک مذکر مدرس. اب وہ جواب دے رہے ہیں، جو جواب دے رہے ہیں وہ 13ویں سیگے سے دیکھیں. یہ اس کو دیکھنے کے لیے دوبارہ آپ یکونو کی گردان دیکھیں. لیکن یہ جو تکونو ہے یہ 7واں سیگا ہے، تم ایک مذکر، اور اکونو جو ہے وہ 13واں سیگا ہے، میں ایک مذکر. اب یہ اکونو میں تو مذکر مؤنث دونوں ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم فعل کا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو کب ہوگے تم ایک مذکر مدرس، اور مدرس حالت نصب میں کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے. اکونو اب وہ جواب دے رہا ہے کہ میں ہوں گا مدرس. یہاں پر انا جو ہے وہ کانا کا اسم ہے کیونکہ اس میں پوشیدہ ہے انا، اور مدرس جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں. تو میں ہوں گا مدرس. ان اگر شاء چاہا اللہ نے، شاء اللہ، شاء بھی فعل ہے نا، شاء اللہ، شاء فعل ہے اور اللہ فاعل ہے. اللہ جو ہے وہ واحد مذکر ہے، تو شاء بھی واحد مذکر آئے، یعنی اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور مذکر ہو تو پہلا سیگا استعمال ہوتا ہے فعل کا. اس نے چاہا، اللہ نے چاہا. تو اب یہ ان آ گیا، تو اگر چاہے اللہ یا اگر چاہا اللہ نے، فی حاضل عامی اس سال میں. تو میں ہوں گا مدرس اگر چاہا اللہ نے اس سال میں. یہ کلیئر ہے؟ سر متا تکونو مدرسن کے بجائے، تم کی بجائے اگر تو ایک مذکر ترجمہ کیا جائے تو آپ پر ہے، آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیسے آپ کے تعلقات ہیں. تم کہہ دیں، تو کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، آپ کہہ دیں، جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے. جمع کا سیگے کا شک ہوتا ہے اس میں اگر تم کہا جائے تو. تم تو واحد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. ہاں نہیں ہوتا تو ہے اس میں. آپ اپنے استعمال کو دیکھ لیں، تو کہہ دیں. اسی لیے میں جب ٹیسٹ لیتا ہوں نا تو میں اپنے طلبا سے یہ کہتا ہوں کہ آپ پورا لکھیں تم ایک مذکر، اور اگر آپ جمع لکھتے ہیں تو تم سب مذکر، اگر مثنیٰ لکھ لیں تو تم دو مذکر. اس سے جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو پرچہ دے رہا ہے وہ اس کے ذہن میں کیا ہے. تو آپ بھی یہ لکھ سکتے ہیں کہ کب ہوگے تم ایک مذکر مدرس. میں ایک ساتھ لکھنا ضرور. ہاں جی، تم ایک مذکر، یہ ٹھیک ہے. اس طرح کریں. ہاں تو جی ٹھیک. لیست الیہود علی شیء، یہود جو ہے وہ فاعل ظاہر ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کے مزید قواعد والے سبق میں، کہ 3 مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جب فعل جو ہے وہ پہلا سیگا بھی آ سکتا ہے اور چوتھا سیگا بھی آ سکتا ہے. اب یہود دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. ایک ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع ہو
تو فیل پہلا یا چوتھا سیگا آ سکتا ہے، اور اگر فائل اسم الجمع ہو تو بھی فیل یا پہلا یا چوتھا سیگا آ سکتا ہے۔ اس حساب سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہود جو ہے وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، یا تو یہ عاقل کی جمع کی وجہ سے کہا گیا ہوگا یا اسم الجمع ہوگا جس کی وجہ سے لیست چوتھا سیگا استعمال کیا گیا، یعنی پہلا سیگا بھی استعمال ہو سکتا ہے اور چوتھا سیگا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ تو قاعدہ کیا ہے کہ اگر فائل ظاہر ہو جائے اور مذکر ہو تو فعل کا پہلا سیگا، اور اگر فائل ظاہر ہو جائے اور وہ مؤنث ہو تو فعل کا چوتھا سیگا استعمال ہوتا ہے۔ تو لیست الیہود، لیسا میں لیسا کا جو فائل ہے یا لیسا کا جو اسم ہے وہ یہود ہے، تو نہیں ہے یہودی علی شیئن کسی چیز پر، کسی شے پر، کسی بنیاد پر۔ اور الیسا ھذا بالحقی میں لیسا کا جو اسم ہے وہ ھذا ہے، کیا نہیں ہے یہ حق پر، کیا نہیں ہے یہ حق کے ساتھ، بالحقی جو ہے وہ مرکب جاری ہے۔ تو لیست الیہود اور لیسا ھذا میں تو لیسا کا اسم ظاہر ہو گیا، مگر آگے کانو انہا غافلینا، کانو جو ہے اس میں فائل پوشیدہ ہے، تیسرا سیگا استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کانو جو ہے کانا کانا کانو تیسرا سیگا ہے، جمع مذکر غائب کا سیگا ہے، اس میں وہ سب مذکر شامل ہیں۔ تو کانو میں ہم موجود ہے، اور غافلینا کانا کی خبر ہے، وہ تھے اس سے غافل، انہا اس سے، تو وہ تھے اس سے غافل یا وہ تھے اس میں اس سے غفلت میں۔ غافلنا کہا چونکہ کانا کی خبر ہے اس لیے حالت نصب میں، اور انا کننا انہذا غافلینا، انا بھی آیا ہے اور کننا بھی آیا ہے، یعنی بات شروع ہو رہی ہے انا سے، اور انا میں انا اور نا دونوں موجود ہیں، بے شک ہم، اور کننا جو ہے وہ 14واں سیگا ہے، یعنی اگر کانا کی گردان دیکھیں اور 14واں سیگا دیکھیں تو یہ 14واں سیگا ہے کننا، یہ اس میں مثنیٰ اور جمع دونوں آ جاتے ہیں، مذکر مؤنث دونوں آ جاتے ہیں۔ تو انا کننا انہذا غافلینا، بے شک ہم تھے اس سے غفلت میں۔ تو ہم تو 2 مرتبہ نہیں کہیں گے، یہ تو ہم سمجھنے کے لیے کہ اس میں زور پیدا ہو رہا ہے، نہ زور پیدا ہو رہا ہے انا سے بھی، اور زور پیدا ہو رہا ہے ہم سے بھی۔ تو بے شک ہم سب تھے اس سے غافل، یا بے شک ہم سب تھے اس سے غفلت میں۔ انہذا یہاں پہ پھر مرکب جاری ہے، اور اس کے معنی ہو گئے اس سے۔ تو انا کننا انہذا غافلینا، بے شک ہم سب تھے اس سے غفلت میں یا غافل۔ غافلینا چونکہ کانا کی خبر ہے اس لیے یہ حالت نصب میں، یہ غافلونا ہونا چاہیے تھا اگر کانا نہیں ہوتا، اگر کانا آ گیا جس کی وجہ سے خبر حالت نصب میں ہے، اور ترجمے میں ہم ماضی لے کے آ رہے ہیں، بے شک ہم سب تھے اس سے غافل۔ اور کانا وعدو ربی حقا، بے شک وعدو ربی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے پیچیدہ، میرے رب کا وعدہ، وعدو ربن اور یا متکلم، یہ وہ کمپلیکس مرکب اضافی ہے، ایک سے زیادہ مرکب اضافی اس کے اندر ہے، تو میرے رب کا وعدہ۔ تو کانا وعدو ربی، میرے رب کا وعدہ حقاً سچ تھا، کانا وعدو ربی حقاً، میرے رب کا وعدہ سچ تھا، حق تھا۔ تو وعدو ربی جو ہے مرکب اضافی ہے، اس میں وعدو جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، اور حقاً جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے۔ یہاں تک کلیئر ہے؟ جی سر صحیح ہے۔ انہو کانا صدیقا نبیا، اب دیکھیں انہو میں جو ہو ہے یہ انا کا اسم ہے، اور صدیقا نبیا مرکب توصیفی جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، اسی لیے یہ حالت نصب میں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب مرکب توصیفی کی اعرابی حالت تبدیل ہوتی ہے تو مکمل تبدیل ہوتی ہے۔ تو انہو میں ہو جو ہے وہ انا کا اسم ہے، اور صدیقا نبیا جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، تو کانا کا اسم ہو اور کانا کا خبر جو ہے وہ صدیقا نبیا۔ اب بعض اوقات پہلے آ گیا، اس میں کانا سے پہلے آ گیا نا؟ جی اس میں کانا سے پہلے آ گئے۔ یعنی اس سے پہلے کوئی ایسی ایگزامپل نہیں آئی ہے جس میں کانا سے پہلے آیا ہو نا، مطلب وہ بعد نہیں آتا ہے ہم سب۔ ہاں اصل میں اس کو تو ہونا چاہیے تھا کانا انہو، کانا کے بعد انہو آتا ہے، آنا چاہیے تھا، مگر انا چونکہ عموماً پہلے آتا ہے اس لیے یہ پہلے آگے، تو انہو کانا صدیقا نبیا۔ اچھا اب بعض اوقات ہمیں اردو میں کانا کا ترجمہ حال میں کرنا پڑتا ہے، گو کہ کانا ویسے ماضی کے لیے مگر اس کا ترجمہ حال میں کرنا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں کانٹیکس اگر اجازت دے رہا ہے تو ماضی کا ترجمہ کریں گے، اور اگر کانٹیکس جنرل ہے یعنی عام
सब लोगों के लिए ये लागू है, तो फिर इसका तर्जुमा जो है वो हाल के लिए करेंगे, यानी जिसको कहते हैं ना आफाकी सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो है जो जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि भाई दुनिया गोल है, हम ये नहीं कहते दुनिया गोल थी, बल्कि हम कहते हैं दुनिया गोल है, इंसान उजलत पसंद है। ये चूंकि आफाकी सच्चाई है, तो उर्दू में इसके लिए हाल लेके आते हैं। तो बेशक वो सच्चे नबी हैं, अगर तो ये जनरल बात है। छठे से हमने क्या था, छठा हमने कर लिया था मता तकूनु मुदर्रिसन। अब देखें तकूनु ना पहला सीगा है, चौथा सीगा हो सकता है, हो सकता है कि तकून, अगर ये चौथा सीगा होता तो हम इसका तर्जुमा करते कब वो एक मोन्नस मुदर्रिस होगी। अब देखें चौथा सीगा नहीं होने की दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि अगर सवाल ये हो कि कब वो एक मोन्नस मुदर्रिसा होगी, तो जवाब में कहा जाएगा कि वो मुदर्रिसा होगी इंशाअल्लाह इस साल में, मगर जवाब तो मेरे से आ रहा है, कब होगी वो एक मोन्नस मुदर्रिसा, तो जवाब में आ रहा है अकूनु मुदर्रिसन, मैं हूँगा। सवाल उनके मुतालिक पूछा जा रहा है, जवाब अब अपना दे रहे हैं, तो इस लिहाज से हमने समझा कि तकूनु चौथा नहीं है। दूसरा भी तरीका है जिससे हमने पता चलाया है कि ये तकूनु जो है वो चौथा नहीं है बल्कि सातवां सीगा है। आप बता सकते हैं कि दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम अंदाज़ा कर लेंगे कि ये चौथा नहीं है बल्कि सातवां है? क्योंकि फ़ेल मुजारे का मसला यही है कि उसमें एक जैसे सीगे रिपीट होते हैं। तो आप मता तकूनु मुदर्रिसन सिर्फ इतने जुमले को देखें, अकूनु को छोड़ दें, आगे जुमले को छोड़ दें, सिर्फ मता तकूनु मुदर्रिसन अगर ये कहीं लिखा हुआ आ जाए या टेस्ट में आ जाए, तो ये बताइए कि कैसे आप अंदाज़ा करेंगे कि ये चौथा सीगा यानी वाहिद मुअन्नस गायब नहीं है, बल्कि ये सातवां सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर का है? कोई अंदाज़ा? मुदर्रिसन का मुदर्रिसतन होता ना सर, मुदर्रिसन और मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसतन होता। जी माशाल्लाह, मुदर्रिसतन होता। तो इससे भी हमने अंदाज़ा कर लिया कि तकूनु जो है वो चौथा नहीं है बल्कि सातवां। बकिया तो वही सिलसिला है कि तकूनु को हम कहेंगे कि काना का इस्म जो है वो अंता है, काना की खबर जो है वो मुदर्रिसन है, इसीलिए मुदर्रिसन हालत नसब में है। अकूनु मुदर्रिसन में अकूनु जो है इसका काना का जो इस्म है वो अना है, खबर जो है मुदर्रिस है। फिर इंशाअल्लाह अगर चाहा अल्लाह ने फी हाज़ल आमी इस साल में। फिर लैसतिल यहूदु अला शैइन, नहीं है यहूद किसी शय पर, किसी बुनियाद पर। इसमें हम कहेंगे कि लैसा का जो इस्म है वो यहूद है और अला शैइन जो है वो लैसा की खबर है। अच्छा, ये एक ज़रा आसान अंदाज़ है कि हम अला शैइन को लैसा की खबर कह दें, मगर हमने मुरक्कब जारी जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था कि अक्सर किताबों में ये लिखा है कि जो मुरक्कब जारी होता है, अगर वो जुमला इस्मिया में आए तब भी हम इसको मुब्तदा या ख़बर नहीं कहेंगे, और अगर जुमला फेलिया में आए तो वहाँ तो खैर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसको ख़बर कहा जाए। तो अगर ये जुमला इस्मिया में आए मुरक्कब जारी, तब हम कहेंगे कि ये मुताल्लिक़ ख़बर है, और अगर ये जुमला फेलिया में आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मुताल्लिक़ फ़ेल है। तो ये तो ज़रा आसान है कि हम कहेंगे लैसा का फ़ाइल इस्म जो है वो यहूद है और ख़बर जो है वो अला शैइन है, मगर हमें पता है कि मुरक्कब जारी खबर नहीं बनकर आता, तो ये कहा जा सकता है कि ख़बर जो है वो माज़ूफ़ है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसको हज़फ कर दिया गया। और फिर हो सकता है मुख्तलिफ़ मुफ़स्सिरीन जो हैं वो माज़ूफ़ ख़बर की तशरीह करें कि भाई यहाँ पर ये माज़ूफ़ था। तो लैसतिल यहूदु अला शैइन, नहीं है यहूदी किसी शय पर। फिर लैसत चौथा सीगा क्यों आया है? तो कल हमने समझा था कि दो वजह हो सकती है, या तो यहूद जो है वो आकिल की जमा है, तो ऐसी सूरत में भी पहला या चौथा सीगा आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि यहूद इस्मुल जमा है, ऐसी सूरत में भी पहला या चौथा सीगा आता है, तो इस वजह से लैसत आ गया। अब या दो में से कोई एक वजह हो सकती है। अलैसा हाजा बिल हक, क्या नहीं है ये? हम कहेंगे कि लैसा का जो इस्म है वो हाजा है, तो अलैसा हाजा बिल हक की, क्या नहीं है ये बिल हक की, हक पर। और कानू जो है वो ना पहला सीगा है ना चौथा सीगा है बल्कि तीसरा है, तो इसके पोशीदा फ़ाइल को इस्तेमाल करेंगे जो कि काना का इस्म होगा, और वो क्या है? हुम, वो सब मुज़क्कर। तो कानू अनहा गाफिलीना, वो सब थे उससे गाफिल, गफलत में। फिर इन्ना कुन्ना अनहाजा गाफिलीना, बेशक हम, यहाँ काना का जो इस्म है
وہ ہم ہیں یعنی کہ نحنو ہے، تو بے شک ہم اس سے غافل تھے. غافلینہ کانا کی خبر ہے، اسی لیے یہ حالت نصب میں ہے. تو یہاں دیکھیں انا کنا انہاذا غافلینہ میں انہاذا جو ہے وہ متعلق فعل ہے اور متعلق خبر ہے، اور غافلینہ جو ہے وہ خبر ہے. غافلینہ کو خبر ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے، جبکہ 7ویں میں خبر کا نہیں پتہ اور 8ویں میں بھی خبر کا نہیں پتہ، یعنی کہ یہ معذوف ہے. مفسر جو ہے اس کا معذوف نکال کے بتا دیں گے کہ یہاں پر یہ موجود ہے. اور آخری ہم نے پڑھا تھا کانا وعدو ربی حقا، میرے رب کا وعدہ. یہ مرکب اضافی پیچیدہ ہے جو کہ ہم نے مرکب اضافی کے دوسرے چیپٹر میں پڑھا تھا. وعدو ربی اور ربن اور یا، یہ دونوں مل کر ایک مرکب اضافی بنے میرے رب کا وعدہ. تو میرے رب کا وعدہ حقاً سچا تھا. اب یہاں پر ایک بات ہم نے یہاں پہ 11ویں میں اور 12ویں میں بھی، بلکہ اگر 14ویں میں بھی دیکھ لیں، وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اور کانا کی وجہ سے، کانا کا یا اسم جو ہے وہ فضلو ہے، فضل اللہ مرکب اضافی ہے، اور عظیمن جو ہے وہ کانا کی خبر ہے. کانا کی خبر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ حالت نصب میں. اب یہاں پر ترجمہ حال کا کریں یا ماضی کا کریں. اگر ماضی کا ترجمہ کرتے ہیں اور تھا اللہ کا فضل آپ پر بڑا، مگر اگر اردو میں کوئی ایسی بات کرنی ہو جو کہ یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے، جیسے کہ زمین گول ہے یا انسان عجلت پسند ہے، تو اردو میں اس کا حال کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا جملہ جس میں کانا ہو مگر اردو کے حساب سے یہ ترجمہ حال میں ہی کرنا چاہیے، تو پھر ہم حال میں ترجمہ کر لیں گے. بعض اوقات جس زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے اس زبان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو وکانہ فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بڑا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بڑا. یعنی کانا کا اسم ہے فضل اللہ، اور علی کا جو ہے متعلق خبر ہے، اور عظیمن جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بڑا. تو جہاں گنجائش ہو اردو میں ضروری ہو، بلکہ گنجائش کیا ضروری ہو کہ حال کا ترجمہ کرنا ہے، وہاں ہم حال ہی میں ترجمہ کریں گے. اور 13ویں میں وما کانا اکثرہم. اب یہ دیکھیں کانا کا، جی سوری آپ کو ڈسٹرب کیا. یہ 11 نمبر جو ہے اس میں کانا وعد ربی کا، اس میں جو ہے وہ ہم کانا کا اسم کس کو، وعد ربی کو کہیں گے. جی جی وعد ربی ہے وہ کانا کا اسم بھی ہے اور پیچیدہ مرکب اضافی بھی ہے. بالکل صحیح. اچھا ابھی دیکھیں یہ شروع میں آسانی سے سمجھانے کے لیے تو ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ کانا کا اسم جو ہے وہ وعدو ربی ہے. یا 13ویں میں دیکھیں کانا کا اسم جو ہے وہ اکثرہم. اکثرہم کے معنی کیا ہے؟ ان میں سے اکثر، یہ مرکب اضافی ہے. یا 14ویں میں ہم کہہ رہے ہیں وکانا فضل اللہ میں کانا کا اسم جو ہے فضل اللہ ہے، مرکب اضافی. یہ 3 اگر مثال لیں 11واں 12واں اور 11واں 13واں اور 14ویں کو، یہ شروع میں سمجھنے کے لیے تو آسان ہے، مگر اگر غور سے ہم دیکھیں تو وعدو ربی میں اصل میں اسم جو کانا کا جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ وعدو ہے. یا 13ویں میں دیکھیں کانا کا اصل میں جو اسم ہے وہ کیا ہے؟ اکثرو، یعنی ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے. تو زور کس پر ہو رہا ہے؟ اکثر پہ. یا 11ویں میں دیکھیں کانا وعدو ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا تھا. تو کیا چیز سچا تھا؟ وعدہ سچا تھا. تو اصل میں جو اسم ہے یا جملہ فعلیہ میں جو فاعل ہے وہ مضاف ہوتا ہے. تو شروع میں تو صحیح ہے کہ ہم پورے مرکب اضافی کو بریکٹ بنا کے ہم کہہ دیں کہ کانا کا جو فاعل ہے وہ وعدو ربی ہے، یا کانا کا جو فاعل ہے وہ فضل اللہ مرکب اضافی ہے، یا کانا کا جو فاعل ہے وہ اکثرہم پورا مرکب اضافی ہے. یہ شروع میں سمجھنے کے لیے بالکل صحیح ہے، مگر جب ہم سیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم غور کریں گے ان تینوں میں اصل میں جو بات ہو رہی ہے وہ مضاف کے متعلق بات ہوتی ہے. جملہ اسمیہ میں نے عرض کیا تھا کہ خبر جو ہے وہ مبتدا مضاف کے متعلق ہوتی ہے. تو شروع میں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرکب اضافی مبتدا ہے اور آگے خبر ہے، مگر اصل میں جو فاعل ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ آگے کہیں پڑھیں کہ کانا وعدو ربی حقن میں وعدو کانا کا اسم ہے اور ربی مضاف ہے. یعنی ضروری یہ تو بھی ہم سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے لنک بناتے ہیں. یہ ذرا ہندوستان پاکستان کا انداز بھی ہے کہ ایک دوسرے سے لنک بنایا جاتا ہے،
ورنہ بڑی کتابوں میں جن کو اعراب القرآن کی کتابیں کہا جاتا ہے وہاں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بنائیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، کانا کا اسم وادو ہے، رب بھی مضاف مضاف الیہ. وما کانا اکثرہم مؤمنین میں کانا کا جو اسم ہے وہ اکثرو ہے، ہم مضاف الیہ یا ہم مجرور ہے. دیکھیں باتیں ساری وہی ہے جو ہم نے پڑھی ہیں، اب ذرا ان کو کہنے کے انداز میں فرق آ رہا ہے. یعنی سوال یہ آ جائے کہ پاکستان کب آزاد ہوا، تو وہ تو صحیح ہے، سب نے رٹا یاد کیا ہوا ہے، مگر کب پاکستان کب مارز وجود میں آیا، اب لوگ پھنس جاتے ہیں. تو بات تو اصل میں ایک ہی ہے. تو یہ کہا جائے کہ وادو ربی کانا کا اسم ہے، صحیح ہے، شروع میں سمجھنے کے لیے آسان ہے، مگر اصل میں وادو کانا کا اسم ہے، ربی مضاف مضاف الیہ ہے. وما کانا اکثرہم مؤمنین میں اکثرو کانا کا اسم ہے. ہم یا تو کسی کتاب میں لکھا ہوگا کہ ہم مضاف الیہ ہے، یا لکھا ہوگا ہم مجرور ہے، بات ایک ہی ہے. ہم مجرور ہے، مجرور کیوں گے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ. اسی طرح وکانا فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، فضل کانا کا اسم ہے، اللہ لفظ اللہ مجرور ہے. یہ ہم ویسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ مجرور ہے، ویسے احتراماً تو لفظ اللہ کہنا چاہیے یا لام جلالہ کہنا چاہیے. تو لفظ اللہ جو ہے وہ مجرور ہے، فضل کانا کا اسم ہے، علیہ کا متعلق فعل ہے، عظیماً جو ہے وہ کانا کی خبر ہے. امید ہے کہ میں بات سمجھا پا رہا ہوں. یعنی ہم دونوں انداز ساتھ لے کے چل رہے ہیں، نسبتاً آسان انداز اور ایک وہ جو تھوڑا سا اسٹینڈرڈ ہے. اگر آپ میں سے کوئی ساتھی وکانا من الکافرین کا ترجمہ بھی کر لیں. وہ تھا کافروں میں سے. جی، اور وہ تھا کافروں میں سے. اس میں کانا کا اسم کیا ہے؟ کان کا اسم ہے کافرین. وہ ہے چھپا ہوا ہے نا اس کا اسم جو ہے. جی ہاں، جی کانا کا اسم جو ہے ہوا چھپا ہوا ہے. دیکھیں اگر میں ترجمہ کرنا آتا ہو تو پھر تو ہم جو ہے وہ تجزیہ اس کا کر سکتے ہیں. اردو میں دیکھیں، اور وہ تھا کافروں میں سے، تو کون کافروں میں سے کون تھا؟ وہ. تو وہ جو ہے وہ فاعل ہے. اب اس کو ہمیں عربی میں اصطلاحاً استعمال کرنا ہوگا کہ کانا کا جو کانا کا جو اسم ہے وہ ہوا ہے. جی کوئی اور صاحب کر لیں. وکنتا من المفسدین. یہ کنتا بھی ساتواں سیگا ہے جی، وکنتا من المفسدین، اور تم تھے فساد کرنے والوں میں. ٹھیک ہے جی. کانا تم کا مرد، یہ تم ایک مذکر. ہاں ایک مذکر. ٹھیک ہے. تو کانا کا جو اسم ہے وہ انتا ہے، اور جی انت. انتا ہے. صحیح ہے جی. کوئی اور صاحب جناب. واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اور سر یہ اس میں جو ہے واللہ، یہ لفظ اللہ مجرور ہوا ہے واو کی وجہ سے. واللہ یہ قسمیہ جو واو ہے وہ والا ہے کہ ربنا، ربنا پھر یہ وہ جو ہے اس کی واو کی وجہ سے ہی جو ہے نا یہ ربی بھی جو ہے وہ مجرور ہے، اور آگے نہ ہمارا ہے. تو نہیں جناب، صحیح سے دیکھیں. واللہ ربنا ٹھیک ہے، واو کی وجہ سے لفظ اللہ تو حالت جر میں آ رہا ہے. بس واو جی اپنے جی بعد آنے والے کو تو جر میں لے آئے گا، اس کے بعد ربی تک اس کا اثر نہیں جائے گا. اچھا وہ صحیح ہے. ربنا پھر یہ ربو نہ نہیں ہونا چاہیے تھا پھر ہمارا رب. جی آپ قریب قریب پہنچ گئے کہ ہونا تو چاہیے تھا ہمارا رب. چلیں اتنے حصے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ واللہ ربنا. ہمارے رب کی قسم. تو لفظ اللہ کہاں فٹ کریں گے؟ ما کننا. ہاں دیکھیں واللہ تو اس کا تو اسی طرح ہم ترجمہ وہ کریں گے. اللہ ہی ہمارا رب ہے. ہیں آپ نے تو اللہ کو مبتدا بنا دیا، ربنا کو خبر بنا دیا، اور اللہ ہمارا رب ہے. اگر تو ایسا ہوتا تو رب بھی جر میں کیوں آیا ہوتا؟ پھر اس طرح ہوتا واللہ، اور اللہ بھی نہیں بلکہ واللہ میں جو یہ واو جو مجرور کرتا ہے یہ تو قسمیہ ہے. کی قسم. اللہ کی ہاں. قسم ربنا، رب ہمارا رب، یعنی ابھی یہ مبتدا خبر نہیں بن رہا. لیکن میں آپ کی طرف جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر ربی کیوں ہو گیا، یہ ربنا ہونا چاہیے تھا. یہ بدل ہے. یہ وہ پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے نا، اس لیے شاید یہ آپ نے بتایا نہیں تھا. نہیں 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 ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا اللہ کا بدل ہے. نہیں ربنا یہ مضاف نہیں نہیں آپ نہیں، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا. ہاں یہ ربنا جو ہے بدل ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے؟
یہ مضاف مضاف میں ہے، نا جو ہے مقصور ضمیر مقصور ہے نا، رب نے ہمارا رب. آپ کی بات صحیح ہے، ربی نا ہمارا رب مضاف مضاف الیہ، ربی جر میں کیوں آیا؟ یا ترجمہ کر لیں چلیں، اور اللہ ہمارا رب ہے تو بھی نہیں بن رہا، اور تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی قسم ہے، تو مبتدا ہمارے خبر رب بھی کی نہیں بن رہا، قسم، ہمارے رب کی قسم. تو اللہ کہاں فٹ کریں گے؟ اور ہمارے رب کی قسم کیسے آ گیا؟ واو تو اللہ کے ساتھ ہے. اس کو یوں کریں گے نا، ترجمہ تو یوں ہوگا اللہ کی قسم ہمارا رب، یہاں تک نہیں، کریں گے. ہاں ترجمہ یہ نہیں ہو رہا نا، آپ گرامیٹیکل کریں گے تو پہنچ جائیں گے. چلیں اس کو آسان کرتے تھے نا، اللہ، اب بتائیے کیا ہے اللہ ربنا؟ اللہ ہمارا رب ہے. نہیں نا، اگر اللہ ہمارا رب ہے تو رب بنا ہونا چاہیے تھا، رب بنا کیوں ہے؟ دیکھیں جہاں کوئی اسم نصب یا جر میں آ جائے چونک جانا چاہیے کہ کوئی وجہ ہے. اصل میں جو جنہوں نے پہلے تجزیہ کیا تھا نا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مضاف جر ہونے کی وجہ تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو مرکب جاری ہے یا وہ مضاف ہے، مضاف نہیں، مضاف الیہ، مضاف کو تو جر کی کوئی پابندی نہیں ہے، مضاف الیہ. اب اس نقطے کو دوبارہ سوچیں کہ اسم کے جر ہونے کی دو ہی وجہ ہے، یا تو اس سے پہلے حرف جار ہو جس کو مرکب جاری کر رہے ہیں، تو یہاں واو کی وجہ سے لفظ اللہ جر میں آ گیا، ایک قاعدہ تو یہ لگ گیا، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مضاف الیہ ہو. تو اب اس تناظر میں دیکھیں تو اللہ مضاف ہے، ربی مضاف ہے، ربی مضاف الیہ ہے، پھر ربی مضاف ہے، اور نہ مضاف الیہ ہے. یعنی اگر اس کو دیکھیں تو اللہ ربی اور نہ ہمارے رب اللہ، تو مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. تو اس لحاظ سے ربی جو ہے وہ حالت جر میں کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ نا کا مضاف بن کر آ رہا ہے. تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہمارے رب اللہ کی قسم، اللہ ہی ربنا کو مرکب اضافی اگر پیچیدہ بنائیں دوسرے چیپٹر والا تو اس حساب سے ترجمہ ہو جائے گا ہمارے رب اللہ کی قسم. ربنا تو ویسے ہی مضاف مضاف الیہ ہے ہی، تو اللہ کو مضاف کر دیں اور ربی مضاف الیہ، پھر ربی مضاف اور نا مضاف الیہ، اور واو قسمیہ ہے، واو کی وجہ سے جو مضاف ہے اللہ وہ حالت جر میں آ گیا. تو ہمارے رب اللہ کی قسم ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے، کیونکہ کانا ہے، کانا کی وجہ سے ہم نے ماضی کا ترجمہ کیا ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے. کننا جو ہے وہ کانا کا 14واں صیغہ ہے جمع متکلم کا ماضی میں. اچھا جناب، کانا الناس امۃ واحدۃ، اس کا کوئی ترکیب کے ساتھ اگر تجزیہ کر لیں، ترجمہ کر لیں. کانا جو ہے فعل ناقص ہے، واحد مذکر غائب پہلا صیغہ ہے، اور ناسو حالت رفع میں ہے، اور یہ کانا کا اسم ہے، اور امتن واحدتن یہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ کانا کی خبر بن کے آیا ہے. وہ لوگ ایک جماعت تھے. جی جی ہاں، لوگ وہ نہیں، لوگ کانا کا وہ استعمال اس لیے نہیں کریں گے کہ ناس آ گیا نا، کانا کا تو فائل ظاہر ہو گیا، تو کانا کا وہ استعمال نہیں کریں گے. لوگ ایک جماعت تھے، ایک امت تھے، اس طرح ہو گئے. تو الناسو جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، امت واحدتن کانا کی خبر ہے، اور کانا کی وجہ سے امت واحدتن مرکب توصیفی جو خبر بن کر آ رہا ہے وہ حالت نصب میں، کیونکہ کانا اپنے خبر کو منصوب کر دیتا ہے. انا یکون لی غلام، اس کا کوئی ترجمہ کر دیں. انا کے معنی ہے کہاں سے، یکونو، جی کہاں سے ہے میرے لیے لڑکا، یعنی میرے لیے مجھے اولاد کیسے ہوگی. تو بالکل اگر لفظی ترجمہ کریں تو کان انا یکون لی غلام، کہاں سے ہے میرے لیے لڑکا، غلام. اور وکانت من القانتین، واہ حرف عطف ہے، کانت جو ہے یہ مؤنث ہے، واحد مؤنث غائب کا چوتھا صیغہ ہے، اور من جو ہے یہ حرف جر ہے سے، اور یہ کانا کا اسم اس میں انتا ہے. اور قانتینہ جو ہے
یعنی یہ حالت نصب میں ہے اور کانا کی خبر ہے. اور وہ کانا کا اسم اس میں کیا ہے؟ کانا کے اسم جو ہے اس کے اندر انتا ہے پوشیدہ. نہیں، اگر یہ انتا ہوتا نا تو یہ کنتا ہوتا نا. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا. اگر انتا ہوتا تو یہ کنتا ہوتا. یہ کانت تو چوتھا سیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے. ہاں، واحد مؤنث غائب. اب اس میں اس کا اسم کیا ہوا؟ اس کا اسم جو ہے چوتھے سیغے میں کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث غائب ہوتا ہے، ہیا ہوتا ہے. کہاں اب کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ نے کہا کہ کانت کا اسم جو ہے وہ ہیا ہے، تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. جی، اور وہ ایک مؤنث فرما برداروں میں سے تھی. کانت چوتھا سیغہ آ گیا، اس کے پوشیدہ اسم کو استعمال کیا. اسم جو ہے وہ ہیا ہے، کانا کا اسم ہیا، اور من القانتین یہ مرکب جاری ہو گیا، اور وہ ایک مؤنث فرما برداروں میں سے تھی. جی سر یہ جو قانتین کا جو لفظ اس میں ہے اسم، یہ جو ہے وہ ابھی سر نے جو جواب دیا اس میں یہ کہ یہ منصوب انہوں نے کہا ہے. ماں جو ہے وہ نہیں کے معنی میں ہے یہاں پہ، اور کانا وہ جو ہے وہ فعل ناقص ہے یہاں پہ، اور اس میں جو ہے وہ اس کا جو اسم جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ابراہیم، یہ حالت رفع میں ہے. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے یہودین، یہ ان کی خبر ہے گی. اور آگے جو ہے وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ولا نصرانین، اور یہ جو ہے وہ واو اٹھی کے ساتھ جو ہے وہ مل بھی رہا ہے، اور ساتھ اس کے جو ہے نا وہ لا کا جو دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ نصرانین یہ دوبارہ سے چونکہ اسی منصوب حالت میں ہے، تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ خبر ہی ہے جو چلتی جا رہی ہے. تو یہ دونوں خبریں ہیں، یہودیم ولا نصرانیم، اس لیے یہ دونوں مرفوع ہیں. ولیکن بلکہ کانا، پھر دوبارہ سے یہ کانا سے دوبارہ سے پورا سینٹینس شروع ہو رہا ہے. وہ تھا، اس میں جو ہے وہ اسم اس کا پوشیدہ ہے اور ظاہر نہیں ہوا. تو حنیفم، لیکن وہ تھا جو ہے اس میں وہ پیچھے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ وہ سنگولر ہیں اور واحد مذکر ہیں، تو اسی وجہ سے کانا جو ہے وہ پہلا سیغہ اس میں آیا. اور حنیفم یہ جو ہے ان کی خبر آ گئی پھر، تو حنیفم مسلمن، تو یہ جو حنیفم مسلمن یہ ایک مرکب توصیفی بھی بن رہا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ دونوں ہی حالت نصب میں ہیں. پھر آگے سے پھر جو ہے نا وہ ایک اور واو کے بعد جو ہے نا وما کانا جس طرح شروع میں آیا تھا، ایک دوبارہ سے کانا سے ایک کی طرح شروع ہو رہا ہے کہ نہیں تھا وہ. اس میں بھی جو ہے وہ اسم پوشیدہ ہے، من المشرکین. من جو ہے وہ اس میں کی خبر کو جو ہے وہ مجرور کر دیا مشرکین کو، تو وہ نہ تھا، اور وہ نہ تھا مشرکین میں سے. صحیح ہے، ماشاءاللہ. کانا کا اسم جو ہے وہ ابراہیم ہے، کانا کی خبر یہودیوں والا نصرانین ہے. پھر دوسرے اسم میں کانا کا جو اسم ہے وہ ہوا ہے، اور انیفہ مسلمن کانا کی خبر ہے. اسی طرح تیسرے اسم میں بھی کانا کا جو اسم ہے وہ ہوا ہے. نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، اور لیکن تھے وہ راز باز مسلمان. وما کانا من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. اچھا جی، 16واں ہے من کانا عدوا للہ. من کانا، اب یہاں جو کانا کا جو اسم ہے وہ من ہے، یعنی اس میں موصولہ ہے. یہاں من کے معنی جو کے ہیں، جو ہے دشمن. عدوً جو ہے وہ کانا کی خبر ہے، تو جو ہے دشمن للہ، آگے جو ہے وہ متعلق خبر چلتا ہوا آ رہا ہے کہ جو ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اور جبریل کا اور میکال کا. فإن اللہ عدو للکافرین، پس بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کے لیے یا انکار کرنے والوں کے لیے. تو من جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، عدوً جو ہے وہ کانا کی خبر ہے.
اس کے بعد جو ہے وہ متعلق فعل چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جملہ شروع ہو رہا ہے فا سے، انا کی وجہ سے اللہ جو ہے مبتدا لفظ اللہ حالت نصب میں آ رہا ہے۔ عدوون جو ہے وہ اللہ کی خبر ہے، اور اللہ مبتدا ہے، عدوون اللہ کی خبر ہے، اور للکافرین جو ہے وہ متعلق خبر ہے۔ تو یہاں تک ایک جملہ ہو گیا میکالا تک، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ فا کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ دو جملے ہو گئے۔ پہلے جملے میں کانا کا فاعل من ہے، عدوون جو ہے کانا کی خبر ہے، اور للہ، اب لی کی وجہ سے یہ پورا مرکب جاری ہے، یعنی لی جو ہے اپنے بعد آنے والے پورے مرکب عطفی کو مجرور کر رہا ہے لی کی وجہ سے، تو ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ متعلق خبر ہے۔ اور انا جو ہے انا کی وجہ سے مبتدا اللہ منصوب ہے، عدوون جو ہے وہ خبر ہے، اور للکافرین جو ہے متعلق خبر ہے۔ اسی طرح 70ویں میں ما کانا محمدن جو ہے وہ کانا کا اسم ہے، آبا احدم من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، آبا احدن من رجالکم، آبا احدن جو ہے مرکب اضافی ہے، کسی ایک کے والد، احدن یہاں جو ہے مضاف الیہ حالت جر میں آیا ہے، جر میں تو ہوتا ہی ہے مگر نکرہ ہے، اور نکرہ جو ہے اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ عمومیت کا ہوتا ہے، یعنی جنرل ہو جاتا ہے وہ۔ تو اب یہاں ہم ترجمہ کر رہے ہیں آبا احدن کسی ایک کے بھی والد، تو یہاں بعض اوقات نکرہ کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جنرل کر دیتا ہے، وہ عام کر دیتا ہے، تو ہم کر دیتے ہیں کسی، تو اب اس میں سب شامل ہو گئے آبا احدن، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ تو نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی والد، من رجالکم جو ہے مرکب جاری ہے، جس میں رجالکم جو ہے مرکب اضافی ہے، اور رجال کا مضاف جر میں آیا ہے من کی وجہ سے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے کو نسب میں بھی لے آتا ہے، اور لیکن رسول اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کانا کی خبر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں پر خاتم ہے۔ خاتم النبیین جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، جس میں خاتم مضاف ہے، اور نبیین جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور نبیوں پر خاتم ہے۔ تو نہیں ہے محبت تم مردوں میں سے کسی ایک کے بھی والد، اور مگر اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر خاتم ہے، نبیوں پر خاتم ہے۔ تو رسول اللہ بھی مرکب اضافی ہے، اور خاتم النبیین بھی مرکب اضافی ہے۔ یہ تو سر پھر یہی لگ رہا ہے کہ رسول اللہ و خاتم النبیین یہ ہے خبر، تو بیچ میں جو ہے نا وہ لیکن کو نہ ابا لیں، احد، لیکن کو نہ لیں، رسول اللہ و خاتم النبیین جو ہے نا وہ کانا کی خبر ہو گئی۔ اچھا جی، افعال ناقصہ کی تعریف آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے۔ وہ افعال فقط فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ نہ بنتے ہوں، بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کی بھی ضرورت ہو۔ یہ کسی اور کتاب سے لیا ہے میں نے، جیسے کانا زیدن اسیرن، زید قیدی تھا، یا سارا بکر غنین، بکر مالدار ہو گیا۔ تو ان مثالوں میں اگر صرف کانا زیدن ہوتا یا سارا بکرن ہوتا، یعنی کہ زید تھا یا بکر ہو گیا، سارا بھی جو ہے وہ افعال ناقصوں میں سے ایک ہے، یہ جملے مکمل نہیں ہوتے، لیکن چونکہ فاعل کے بارے میں خبر دے دی گئی ہے اس لیے یہ مکمل ہو گئے۔ یعنی اس سے کیا مطلب ہے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں انہیں اپنی بات مکمل کرنے کے لیے خبر چاہیے ہوتی ہے، خبر کے بغیر یہ افعال ناقص ہوتے ہیں، اپنی بات مکمل نہیں کرتے، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ یہ افعال جملے اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں، مبتدا رفع میں ہوتا ہے اور خبر نصب میں۔ مبتدا کو فعل ناقص کا اسم اور خبر کو فعل ناقص کی خبر کہتے ہیں۔ ہمارے چیپٹر میں دو فعل ناقص ہم نے پڑھا ہے، کانا اور لیسا۔ تو جملے میں اگر مبتدا ہو، کانا جملے میں ہو، تو اس کو ہم کانا کا اسم اور خبر کو کانا کی خبر کہیں گے، چاہے وہ کانا یکون کوئی بھی ہو اور کوئی بھی سیگا ہو۔ اسٹینڈرڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہتے ہیں۔ اور اگر لیسا ہو، لیسا کا کوئی بھی سیگا ہو، اس مبتدا کو لیسا کا اسم اور خبر کو لیسا کی خبر کہیں گے۔ جیسے کہ پہلی مثال میں کانا فعل ناقص ہے اور زیدون فعل ناقص کا اسم ہے، اس لیے یہ حالت رفع میں ہے، اور اسیلاً فعل ناقص کی خبر ہے، اسی بنا پر وہ منصوب ہے۔ یہ جو اوپر مثال دی گئی تھی کانا زیدون اسیراً، اس میں کانا کا اسم جو ہے وہ زیدون ہے، یعنی جو کہ مبتدا ہے، اس کو ہم کانا کا اسم کہہ رہے ہیں، اور اسیراً کانا کی خبر ہے۔ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ افعال لازم ہونے کے باوجود فقط اپنے فاعل کے ساتھ مل کر
مکمل جملہ نہیں بناتے، یعنی کہ ان کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے خبر چاہیے، بلکہ فاعل کے بارے میں خبر کے محتاج ہوتے ہیں، اور یہ محتاجی نقص ہے، اس لیے ان افعال کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، یعنی نامکمل افعال کہا جاتا ہے۔ اور جو افعال اپنے فاعل سے مل کر مکمل جملہ بن جاتے ہیں انہیں افعال تامہ کہتے ہیں، جیسے کہ اب تک ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے قامہ زیدن، قامہ اگر اپنی جگہ پر تنہا بھی ہو تو بھی اپنی بات مکمل کر لیتا ہے، وہ ایک مذکر کھڑا تھا، مگر اب اس کے ساتھ زیدن آ گیا، وہ بھی صحیح ہے، زید کھڑا تھا۔ تو پہلے جو ہم فعل افعال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ اپنی بات مکمل کرتے تھے، انہیں ضروری نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی خبر بھی ہو، وہ فعل فاعل مل کر بات مکمل ہو جاتی تھی، مگر یہ جو افعال ناقصہ ہے انہیں اپنی بات مکمل کرنے کے لیے خبر چاہیے ہوتی ہے، اور ان کے اندر بلٹن یعنی پوشیدہ فاعل تو ہوتا ہے، یا جس کو ہم کہیں گے کہ یہ ان کا اسم ہوتا ہے، مگر ان کو اپنی بات مکمل کرنے کے لیے خبر چاہیے ہوتی ہے۔ افعال ناقصہ 17 ہیں جو کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان میں ہم صرف 2 ہی پڑھ رہے ہیں۔ کانا کی گردان ہم نے پڑھی تھی کل، وہی فعل کی طرح اس کی گردان ہوتی ہے۔ یکونو کی گردان ہم نے پڑھی تھی، کانا میں ماضی ہوتا ہے، یکونو میں مضارع ہوتا ہے، اور لیسا میں حال ہوتا ہے، اور لیسا کے اندر نہیں شامل ہے۔ پھر ہم نے ایکسرسائز کی تھی، اور اس سے پہلے دوبارہ بات کو دہرا لیتے ہیں کہ کانا اور لیسا بھی دیگر افعال کی طرح دونوں طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر کانا یا لیسا سر کا ایک اسم۔ سوال پر ایک سوال پوچھنا سر۔ جی جی اچھا، یہ تو ابھی ہم 2 افعال ناقصہ کو زیادہ پڑھ رہے ہیں نا، کانا اور لیسا کا۔ اچھا، کانا میں جو ہے وہ ہم جب وہ پہلے آپ نے جو ٹیبل دیا اس میں کانا اور یکونو ماضی اور مضارع کے حوالے سے، تو جو مضارع میں کل ہم نے جب پڑھا تو اس میں صرف ہم نے مستقبل کے ریفرنس سے دیکھا، تو حال کو وہ ڈیفائن نہیں کرتا اس میں ساتھ، کیونکہ نہیں حال، لیسا میں تو حال ہے لیکن حال میں جو ہے نا وہ نفی بھی ہے۔ جی ہاں، یکونو جو ہے وہ حال ڈیفائن نہیں کرتا، وہ صرف جو ہے مستقبل کا دکھاتا ہے۔ یعنی حال میں پھر جو ہے نا وہ جو لیسا میں حال تو بیان کرتا ہے لیکن اس میں نفی بھی ہے، تو مثبت والا کوئی حال والا کوئی افعال ناقصہ میں سے کوئی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، میں ایک آپ کے سامنے جو لکھا ہوا ہے اسکرین پر، اس میں آپ کا جواب مل گیا نا۔ اب تک ہم کیا پڑھتے ہوئے آ رہے تھے؟ جملہ اسمیہ، اس کا حال کا ترجمہ کر رہے تھے۔ زیدن مریدن، زید بیمار ہے، یہ حال کا ترجمہ ہے، یعنی ہم جملہ اسمیہ رکھ رہے ہیں، اور جملہ اسمیہ جو ہم نے 100 صفحات پڑھے تھے اس میں ہم نے جو زمانہ رکھا تھا وہ حال رکھا تھا۔ اب اس سے پہلے اگر کانا آ جائے تو اب ترجمہ ماضی کا ہو جائے گا، اور اگر اس پہ یکونو آ جائے تو اب ترجمہ مستقبل کا ہو جائے گا۔ تو اگر کانا یکونو نہیں لگاتے ہیں، سادہ جملہ اس میں رکھتے ہیں، سادہ مبتدا سادہ خبر، تو وہ ترجمہ حال کا ہوتا ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب اگر اس میں ماضی لاتے ہیں تو کانا آ جاتا ہے، اور یکونو لاتے ہیں تو مستقبل آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، یعنی یہ 2 چیزیں تو آنے کی وجہ سے اس میں ماضی اور مستقبل کا وہ مفہوم پیدا ہوا ہے، ورنہ وہ سمپل ہے تو وہ حال ہی ہے۔ بالکل صحیح جی، ہم اپنی آسانی کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں ماضی کا ترجمہ کرنا ہو تو یا کانا لگا سکتے ہیں، اور اگر مستقبل کا ترجمہ کرنا ہو تو یکونو لگا سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں کہ ہم جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں اور اسم مبتدا ہے اور اسم خبر ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ ہم اس کو داخلی جملہ اسمیہ میں ہی کر رہے ہیں نا۔ یہاں اس کو ہم داخل جملہ اسمیہ میں کر رہے ہیں، جملہ فعلیہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسا زمانہ ہوگا ویسا صیغہ ہوگا۔ اچھا جی، میں یہ عرض کر رہا تھا لیکن کہ جی بولیں۔ جملہ فعلیہ میں بھی جیسے ہم مضارع اور ماضی کو ہم نے پڑھا نا، 2 ہم نے زمانے پڑھے ہیں، تو اس زمانے میں ماضی کا تو سمپل ماضی کے صیغے کے ساتھ اس میں تو ظاہر ہے وہ ماضی کے ساتھ تعلق ہوا۔ مضارع میں چونکہ ہم دونوں چیزیں لے کے آتے ہیں کہ کر رہا ہے، کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں ڈفرینس کرنے کے لیے کوئی آگے پڑھیں گے ہم مزید کہ جی اگر اس میں وہ ایک مفہوم کو مستقل وہ کرنا تو ہو تو کیسے؟ کانٹیکس بتائے گا، اگر کانٹیکس زیادہ دے رہا ہے حال کا تو حال کا ترجمہ کریں گے، کانٹیکس مستقبل کا بتا رہا ہے تو مستقبل کا کریں گے، اور کانٹیکس میں اتنی گنجائش ہے کہ حال اور مستقبل دونوں ہیں تو حال اور مستقبل دونوں ہو جائیں گے۔
جیسے سورہ فاتحہ میں ڈاکٹر سارمہ صاحب مرحوم جو ہے وہ سیاق و سباق کے حساب سے حال و مستقبل دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، مگر وہاں سیاق و سباق اس بات کی گنجائش دیتا ہے کہ ہم یہ بھی ترجمہ کریں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیری ہی عبادت کریں گے، یعنی وہ دونوں کا ترجمہ وہاں سیاق و سباق اجازت دیتا ہے، مگر کہیں جو ہے وہ سیاق و سباق کی اجازت دیتا ہے کہ صرف مستقبل کا کریں تو ہم صرف مستقبل کا کریں گے، یا اس مضارع سے پہلے سا یا سوفا لگا ہو تو مستقبل کا ترجمہ ہو جائے گا، اور کہیں کانٹیکٹ اجازت دیتا ہے کہ صرف حال کا ترجمہ کرنا ہے تو صرف حال کا ترجمہ کریں گے، تو یہ تو سیاق و سباق دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ بعض مرتبہ کچھ ہیلپنگ ورڈز ہو جاتے ہیں، جیسے سا سوفا ہے، یہ مستقبل کے لیے آ جاتا ہے، بعض مرتبہ لام زبر لا یہ مضارع کے ساتھ لگ کر اس کو حال بنا دیتا ہے، تو اس طرح اکثر تو سیاق و سباق دیکھ کر ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے جیسے بتایا صوفہ وغیرہ یا اس طرح کے کوئی الفاظ کے جی ہاں، وہ بھی مستقبل کے لیے آتا ہے۔ جی صحیح، جزاک اللہ۔ جی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کانا اور لیسا بھی دیگر افعال کی طرح دونوں طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر کانا لیسا کا اسم کوئی اس میں ظاہر ہو تو ان کا صیغہ واحد ہی رہے گا، یعنی اگر فاعل ظاہر ہو تو ان کا صیغہ واحد رہے گا، یعنی کہ اگر فاعل مذکر ہو، اگر ظاہر ہو اور مذکر ہو تو پہلا صیغہ آتا ہے، اور اگر فاعل مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ آتا ہے۔ تو یہاں مثال دی گئی ہے کہ ولدانی جو ہے، اصل میں ہم دیکھیں کہ یہاں ہم جملہ اسمیہ بھی کہہ رہے ہیں اور فاعل بھی کہہ رہے ہیں، تو دونوں کے اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں۔ جملہ اس میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر ہے، اور مبتدا جو ہے وہ اسم سے بات شروع ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں۔ مگر فاعل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کانا جو ہے بہرحال وہ فعل ناقص تو ہے نا، یعنی فعل تو کسی نہ کسی حد تک ہے، اس وجہ سے ہم مبتدا کو کانا کا فاعل بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی دونوں اصطلاحات استعمال ہوتی ہے۔ جب ہم تجزیہ کریں گے تب تو ہم یہ کہیں گے کانا ولدانی صالحین، ولدانی کانا کا اسم ہے اور صالحین کانا کی خبر ہے، مگر یہاں پر وہ قاعدہ بھی لگا رہے ہیں کہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو فعل کا پہلا صیغہ آتا ہے ورنہ چوتھا صیغہ۔ تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کانا یا لیسا کا اسم کو اس میں ظاہر ہو تو ان کا صیغہ واحد ہی رہے گا، جیسے کان الولدانی صالحین، ولدانی فاعل ظاہر ہو گیا ہے، مذکر ہے، اس لیے کانا پہلا صیغہ آیا ہے، اور کانت البناتو صالحاتن، بناتو فاعل ظاہر ہو گیا ہے مگر مؤنث ہے، تو کانت چوتھا صیغہ آیا ہے، ملانے کے لیے زیر لگا دی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے تو جیسے کہ ہم پہلے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اسی طرح کا قاعدہ لگے گا، پہلا یا چوتھا صیغہ۔ مگر اگر کانا اور لیسا کا فاعل ظاہر نہ ہو اور پوشیدہ ہو تو جیسا فاعل ہوگا ویسا صیغہ ہوگا، جیسے کنتم ظالمینہ، کنتم میں انتم پوشیدہ ہے تو تم سب ظالم تھے، تو اب کنتم کا جو اسم ہے وہ انتم ہے، یعنی کانا کا جو اسم ہے وہ انتم ہے، اور کانا کا جو خبر ہے وہ ظالمین ہے۔ یا لسنا ظالمینہ میں نحنو جو ہے وہ لیسا کا اسم ہے اور ظالمینہ لیسا کی خبر ہے، اور یہ نوٹ کرتے جائیے کہ کانا اور لیسا اپنے خبر کو منسوب کر دیتے ہیں، حالت نصب میں لے آتے ہیں۔ پھر ہم نے انہی مثالوں میں سمجھا تھا، پہلی مثال میں زینب فاعل ظاہر ہو گئی ہے مگر مؤنث ہے اس لیے کانت آیا ہے، اگر کانت نہیں آتا تو ہم ترجمہ حال سے کرتے اور خبر حالت رفع میں ہوتی، زینبو قائمتن، زینب کھڑی تھی، مگر کانت کی وجہ سے اب خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہو گئی، ترجمہ ماضی کا ہوگا، اور جملہ فعلیہ کی طرح زینبو کو ہم نے دیکھا کہ یہ فاعل ظاہر ہو گیا ہے اور مؤنث ہے تو کانت جو ہے چوتھا صیغہ لایا گیا ہے، یہ جملہ اسمیہ، تو اس کا ترجمہ پھر ہم نے ماضی کے حساب سے کیا تھا کہ زینب کھڑی تھی۔ اور کانا رجال جالسینہ، رجال بھی فاعل ظاہر ہو گیا ہے اس لیے کانا پہلا صیغہ آیا ہے، رجال چونکہ مذکر ہے اس لیے کانا پہلا صیغہ آیا ہے، جالسینہ چونکہ کانا کی خبر ہے اس لیے یہ حالت نصب میں، کانا اپنے خبر کو منسوب کر دیتا ہے، تو لوگ بیٹھے تھے۔ اور تیسرے میں فاعل پوشیدہ ہے، یعنی معلمینہ کا نصب یا تو معلمینہ نصب ہوگا یا جر ہوگا، معلمونہ، معلمینہ، معلمینہ۔ تو دیکھیں ہم دو طریقے سے سمجھیں گے کہ اس میں حل کنتم معلمینہ میں ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ فاعل ظاہر نہیں ہے بلکہ پوشیدہ ہے۔ دو وجہ ہے، ایک تو یہ کہ اگر فاعل ظاہر ہوتا جیسے کہ پہلے میں اور دوسرے میں، تو جب فاعل ظاہر ہوتا تو اس کی حالت رفع ہوتی، یہاں رفع کی کوئی اسم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، معلمینہ ہے، معلمینہ تو قاعدے کے مطابق یا تو نصب ہوگا یا جر ہوگا، معلمونہ، معلمینہ، معلمینہ۔ تو ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی اس لفظ ایسا نہیں ہے جو کہ حالت رفع میں ہو،
دوسرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ایک آسانی ہے یا ایک ٹرک ہے کہ اگر پہلا یا چوتھے سیغے کے علاوہ کوئی اور سیغہ آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا پوشیدہ فائل استعمال کرنا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر فائل ظاہر ہو جائے تو پہلا سیغہ آتا ہے یا چوتھا سیغہ آتا ہے. تو جب پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے تب تو ہم دیکھیں گے کہ آیا فائل پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے. ان کے علاوہ جو 12 سیغے ہیں ان میں سے کوئی بھی سیغہ آ جائے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ پوشیدہ فائل استعمال کیا جا رہا ہے. کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ فائل ہوتا ہے مگر حالت رفع میں نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی مثال میں ہمیں مل جائے. اس لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، ایک تو یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی اسم حالت رفع میں ہے کہ نہیں ہے، ایک تو یہ بھی دیکھتے ہیں، مگر یہ ذرا آسان ہے کہ ہم فعل کو دیکھیں کہ فعل کون سا سیغہ ہے. فعل اگر پہلے یا چوتھے کے علاوہ کوئی سیغہ ہو تو پھر تو اسی کے پوشیدہ فائل کو استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ حل کنتم معلمین، کنتم میں انتم جو ہے وہ فائل ہے اور یہ پوشیدہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ کانا کا جو اسم ہے وہ انتم ہے اور کانا کی جو خبر ہے وہ معلمین ہے. اور اب یہ چونکہ ہم نے اس کو کانا کی خبر قرار دے دیا اس لیے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ معلمین حالت نصب میں، ورنہ پہلے تو ہم نے سوچا کہ یہ معلمین نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے گردان کے حساب سے، مگر چونکہ اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کانا کا اسم انتم اور کانا کی خبر معلمین ہے، تو چونکہ کانا کی خبر ہے اس لیے معلمین حالت نصب میں. تو یہ ذرا شروع میں مسئلہ ہوتا ہے پہچاننے میں، خاص طور پر ٹیسٹ میں، کہ فائل پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے. تو وہ یہ کہ اگر فعل آ جائے پہلے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ پہلا اور چوتھا سیغہ تو نہیں ہے. اگر ان پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ کوئی سیغہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو فعل ہے اس میں پوشیدہ فائل کو استعمال کرنا ہے. اچھا یہ ایک بات بتائیے گا جی، ایکسکیوز می، جی جی یہ حل کنتم معلمین میں کانا تو کہیں بھی نہیں آیا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کانا کی خبر ہے، تو کانا کا لفظ یہاں ہے ہی نہیں. جی، میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، کل بھی عرض کیا تھا کہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ کانا کی پوری گردان اور یکونو کی پوری گردان میں سے کوئی بھی سیغہ آ جائے، کوئی بھی سیغہ آ جائے، اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر. اصل میں تو کانا ہی ہے نا، کنتم کیا ہے، وہ کانا ہی کا سلسلہ ہے نا، اصل چیز ہے کانا. اب وہ کانا ہو اور یا اس کی پوری گردان ہو، چاہے یکونو ہو یا اس کی پوری گردان ہو، ہم کیا کہیں گے کہ یہ کانا کا اسم ہے یا کانا کی خبر ہے. یعنی ایک اسٹینڈرڈ طریقہ بولنے کا اس سے یہ، بجائے یہ کہنے کے کہ کنتم کا اسم انتم ہے. اصل میں ہم کنتم بھی کہہ رہے ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اسم انتم ہے، تو یہ ڈبل ہو رہا ہے. تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر، چاہے وہ کانا کے گردان میں سے کوئی بھی سیغہ ہو یا یکونو کی گردان میں سے کوئی بھی سیغہ ہو، اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ کانا کہہ دیا جاتا ہے. جیسے ہم اس سے پہلے پڑھتے آ رہے تھے جملہ فعلیہ میں، ایک منٹ اگر ہم پیچھے دیکھیں کوئی جملہ لے لیتے ہیں جملہ فعلیہ کے اندر. جیسے اتعجبین من امر اللہ، اب یہ تو تعجبین ہے. اب جب ہم سے کہا جائے گا کہ اس میں فائل بتائیے کہ اس میں فائل کیا ہے، تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ تعجبینہ میں انتی اس کا فائل ہے. تعجبینہ 10واں سیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تعجبینہ کا فائل جو ہے وہ انتی ہے، تم ایک مؤنث، بلکہ ہم کہیں گے کہ تعجبہ کا جو ہے اصل میں جو پہلا سیغہ ہے تعجبہ، اس کا جو فائل ہے وہ انتی ہے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. بلکہ بعض اوقات تو ماضی کا سیغہ کہہ دیا جاتا ہے، پہلا سیغہ، اور اس کا فائل اور مفعول بتایا جاتا ہے. تو بجائے یہ کہنے کے یہ اور آسان لے لیں، فیقتلون ویقتلون، یہ جو چھٹا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یقتلون کا جو فائل ہے وہ انتم ہے، یہ نواں سیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، بلکہ ہم کہیں گے کہ قتلہ کا جو فائل ہے وہ انتم ہے. اب قتلہ کہاں ہم پہنچ گئے؟ ماضی کے پہلے سیغے میں. کیوں؟ کیونکہ اسٹینڈرڈ ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے، وہ پہلا سیغہ ہوتا ہے، ماضی کا پہلا سیغہ یا اسم کا پہلا سیغہ، اسٹینڈرڈ یہ دیکھا جاتا ہے. تو یقتلون کا جب ہم نے بتانا ہوگا، یا سوال بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں قتلہ کا فائل بتائیے، یا قتلہ اس میں معروف کیا ہے، مجہول کیا ہے، اس طرح کے سوال. اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ماضی کا پہلا سیغہ. اسی طرح اسم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب اسم میں کوئی سوال ہو تو وہاں پہ پہلا ہی سیغہ استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں تو اس وقت یہ مجرمون ہے، اب یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس کی جمع ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مجرمون کی جمع ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ مجرمون کی جمع ہے.
تو جو پہلا سیگا ہوتا ہے چاہے وہ اسم میں ہو چاہے وہ فعل میں ہو. فعل میں ذرا آسان ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ماضی کا پہلا سیگا یعنی ماضی واحد مذکر غائب یہ اسٹینڈرڈ ہے. اور فعل میں اسم میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ وہ پہلا سیگا ہو چاہے وہ مذکر ہو اگر تو وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہو اگر تو وہ مؤنث ہے. تو اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ پہلا سیگا ہوتا ہے. وہ اس لیے میں کل بھی کہا تھا آج بھی کہا کہ کانا ہم یہ کہیں گے کہ کانا کا اسم ہے اور کانا کا فعل ہے. آپ وہ اس سیگے کا بھی کہہ سکتے ہیں مگر وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. اب جیسے حل کنتم معلمین میں یہی سمجھا جائے گا. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کانت زینب قائمتن، اس میں کانا کا اسم زینبو ہے، کانت نہیں کہیں گے ہم، کانا کا اسم زینبو ہے، کانا کی خبر قائمتن ہے. یا دوسرے میں کانا کا اسم رجالو ہے، کانا کی خبر جالسینہ ہے. اسی طرح تیسرے میں کانا کا اسم انتم ہے اور کانا کی خبر جو ہے وہ معلمین ہے. تو اب کنتم وہی ہم نے دیکھا کہ پہلے اور چوتھے سیگے کے علاوہ کوئی سیگا آیا ہے تو بھائی یہ اس کا فائل پوشیدہ ہے اور آگے جو اس کا اسم ہے وہ اس کی خبر ہے. کیا تم سب معلم تھے، کیونکہ یہ کانا جو ہے وہ ماضی کا ترجمہ کرتا ہے. اسی طرح لسنا کاذبین، اب یہ لیسا نہیں ہے اور لیست نہیں ہے نہ، یعنی کہ نہ یہ پہلا سیگا ہے نہ یہ چوتھا سیگا ہے. اب ان کے علاوہ کوئی سیگا ہے تو اس کے پوشیدہ فائل کو استعمال کریں گے. تو لسنا میں پوشیدہ فائل استعمال کر دیا وہ یعنی کہ وہ نحنو ہے. اب ہم کیا کہیں گے کہ لیسا کا اسم جو ہے وہ نحنو ہے. نحنو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ 14واں سیگا ہے، جمع متکلم کا سیگا ہے. جمع متکلم میں ہم سب یعنی کہ نحنو پوشیدہ ہوتا ہے. تو لیسا کا اسم نحنو ہے اور لیسا کی خبر جو ہے وہ کاذبین ہے. اسی طرح 5ویں میں بھی لیسو آ گیا. ہم نے تو ایک قاعدہ اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ پہلے اور چوتھے سیگے کے علاوہ کوئی آ جائے تو ہم اس کے پوشیدہ فائل کو استعمال کریں گے. تو لیسا اور لیست کے علاوہ یہ لیسو ہے، تو یہ تیسرا سیگا ہے تو ہم نے اس کے پوشیدہ فائل کو استعمال کیا. ہم یہ کہیں گے کہ لیسا کا اسم ہم ہے اور لیسا کی خبر صادقینہ ہے، اسی لیے حالت نصب میں وہ سب سچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب، یہاں تک کوئی سوال ہو؟ سر جو پہلا والا ہے تو جب کانت زینب قائمتن، اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانا کا اسم زینب، اس میں بھی اسی طرح کہیں یا کانت کہیں گے؟ پھر کانا اس آپ کی اس فارمولے کے مطابق کہ ہم پھر کہیں کانا کا اسم زینب ہے اور اس کی خبر قائمت ہے. جی بالکل اسی طرح.